व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। बिग बैंग थ्योरी को कम बेश तमाम मज़ाहिब में कबूल किया जाता है और कुरान में भी इसकी तायद मौजूद है। बिग बैंग कायनात की पैदाइश के बारे में पेश किए जाने वाला एक साइंसी नज़रिया है जिसके मायने एक बड़े धमाके के हैं। इसके मुताबिक आज के दौर से तकरीबन 14 अरब साल पहले एक धमाका हुआ था जिससे ये मुख्तलिफ कहकशाएँ, सितारे, सैयारे और ज़मीन व आसमान वजूद में आए। साइंसदानों का ख्याल है कि इस धमाके से कायनात को अदम से वजूद में लाया गया जिसके अज्जा एक नुक्ते में बंद थे। इससे पहले मादा था, न तवानाई और न वक्त। मगर सवाल यह है कि जब किसी जगह कोई धमाका होता है तो धमाके के बाद वहाँ पर मौजूद निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम हो जाता है या इस निज़ाम ज़िंदगी में एक तवाज़ुन और तरतीब आ जाती है। जी हाँ, बिग बैंग के साथ ही मसला ये है जिसको कहा जाता है मसला तवाज़ुन। अगर हमारी कायनात एक बड़े धमाके से मौरज़ वजूद में आई तो पूरी कायनात में हैरान कुन हद तक वो तवाज़ुन, यकसानियत, तरतीब और रब्त कैसे कायम हुआ कि जिसकी वजह से पहले हाइड्रोजन और हीलियम बने, फिर मज़ीद भारी अनासिर बने जिनसे सैयारे, सितारे और कहकशाएँ बनी और बिल आखिर ज़िंदगी का ज़हूर हुआ। सवालात तो पैदा होते हैं। ताहम देहरिए इस साइंसी कानून पर बुनियाद बना के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद के ही इनकारी हो गए और इस बात की नफ़ी करते हैं कि कायनात को अगर किसी हस्ती ने पैदा किया है तो ये कायनात कैसे खुद ब खुद धमाके से वजूद में आ जाती। ये नज़रिया अभी तक साइंसदानों में मुत्तफ़क़ा नहीं है बल्कि इसमें भी काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। कई साइंसदानों ने इस नज़रिए पे कलाम किया है। इल्हाद, लादीनियत और मादा परस्तों के पास इस कायनात की तख्लीक की पहली भोंडी दलील डार्विन का नज़रिया इर्तिका था। उनका ईमान इस्लाम के बजाय स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदानों और उस साइंस पर है जिसको अभी तक सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की सही तादाद मालूम नहीं। हर मुख्तसर दौरानिये में नए सैयारे निज़ाम शमसी में दरियाफ्त होते रहते हैं इसी साइंस के नज़दीक, क्योंकि इंसानी इल्म व अक़ल की अपनी महदूदियत है, लिहाजा अभी तक वो सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स को ही मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त करने से कासिर हैं, जो कि इस कायनात का 0.1% भी नहीं। इसके बाद अब कुछ अरसे से बिग बैंग थ्योरी पर उनका ईमान है। ये दोनों नज़रियात एक दूसरे के मुखालिफ हैं, यानी डार्विन का नज़रिया और बिग बैंग थ्योरी। डार्विन की थ्योरी का खुलासा यह है कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है बल्कि मादा हमेशा से और अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है, यानी मादे ने इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल तय करके इस कायनात की शक्ल अख्तियार कर ली है। इस थ्योरी के मुताबिक मादा दायमी है, अज़ल से है और मुस्तकिल हैसियत का हामिल है, एनर्जी। इसके बरक्स जदीद थ्योरी बिग बैंग का खुलासा यह है कि कायनात और मादा अज़ली नहीं है बल्कि इसकी एक इब्तिदा है और एक वक्त में ये कायनात और मखलूक़ात यकदम बग़ैर किसी अर्तका से गुजरे हुए वजूद में आए हैं। बिग बैंग की थ्योरी को मानने का लाजमी नतीजा एक खालिक को मानना निकलता है। यही वजह है कि शुरू में मुल्हिदीन ने इस नज़रिए को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मज़ीद साइंसी तहकीकात ने इस नज़रिए को तक़वियत दी। बाद में मुल्हिदीन ने इसका मजबूरन एतराफ़ किया और उनका पहला नज़रिया जो डार्विन का था खुद ब खुद बातिल साबित हो गया। अब बजाय शर्मिंदगी के बिग बैंग नज़रिए पर अपने मज़हब की बुनियाद रखकर उसे दलील बना के ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का ही इनकार करने लगे। पहली बात तो यह है कि बिग बैंग का नज़रिया, जिसको साइंस का एक अजीम कारनामा तस्वुर किया जाता है, कोई जदीद तस्वुर नहीं है। इसकी जड़ें यूनानी फ़लसफ़े में पेवस्त हैं। इस नज़रिए का मरकज़ी ख्याल मुतअद्दिद यूनानी माख़ज़ों में मिलता है। हिंदुस्तान के राधा कृष्णन ने अपनी किताब द प्रिंसिपल उपनिषद में इस नज़रिए को कोट किया है, तो मालूम हुआ कि यह अक़ीदा हज़ारों सालों से चला आ रहा है। 20वीं सदी में साइंसदानों को सिर्फ ये कामयाबी मिली है कि उन्होंने जदीद फल्कियाती आलात से इस सिमत में मज़ीद यकीन बहम पहुँचाया है। ताहम उसके बावजूद ये अभी तक सिर्फ एक नज़रिया ही है। कभी भी इसका ख़ात्मा हो सकता है, जैसे कि साइंस के कई नज़रियात पैदा हुए और फिर दम तोड़ गए बातिल होने की वजह से, क्योंकि साइंसी नज़रियात बदलते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस बिग बैंग नज़रिए से मुल्हिदीन का दलील पकड़ना बिल्कुल बातिल है। इतनी बात तो कुरान से भी साबित है कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जुदा किया। कुरान पाक की सूरह अंबिया सूरह 21
اور آیت 30 میں یہ مذکور ہے۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہیں کیا کہ زمین اور آسمان بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا؟ اس آیت کی تفسیر میں کثیر مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، بعد میں اس کو جدا کیا گیا۔ تفسیر طبری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ زمین و آسمان بند تھے؟ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان دونوں ملے تھے۔ یہی بات سائنس ایگزیکٹلی کہتی ہے کہ میٹر ایک جگہ کانٹریکٹڈ تھا اور اس کو الگ کر کے کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت حسن اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا سے دونوں میں جدائی فرمائی۔ بدیہی یہی بات کہ زمین و آسمان خود بخود جدا نہیں ہو سکتے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دخل ہے، اور اس کا کن اس کا حکم تھا جس کے تحت یہ جدا ہوئے تھے اور کائنات تخلیق ہوئی تھی۔ سائنس کا بھی مسلم اصول ہے کہ ہر حرکت کے پیچھے اس کا کوئی محرک ہوتا ہے جو اس کو اصول و ضوابط کے ساتھ کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی محرک نہ ہو تو نامکمل ہے، بے ترتیب ہے۔ انسان جب اس عالم کو دیکھتا ہے تو اس میں غیر معمولی نظم اور اصول نظر آتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جو اپنے علم سے اس میں کام کر رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ لہٰذا ہم یہ ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کے وقت اتنا عظیم دھماکہ اور اس کے بعد پے در پے تبدیلیاں کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں، یہ سب کسی خالق کے خود وجود میں آنے کا مظہر نہیں بلکہ خالق کے ہونے کی دلیل ہے، جیسے کہ منکرین خدا کا گمان ہے اس کے برخلاف، بلکہ ان سب کے پیچھے ایک عالی ذات ہے جو عظیم طاقت اور قدرت کا مالک ہے، جس نے جہاں کو بنایا ہے اور منظم طریقے سے اس کو چلا بھی رہا ہے۔ ہمارے مشاہدات میں ہے کہ جب دنیا میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تخریب ہوتی ہے، ہر دھماکے کے بعد تباہی ہوتی ہے، سالہ سال کی محنت سے بنائی جانے والی عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں، افراد کے خاکی اجسام کے پر خدشے اڑ جاتے ہیں، اور جو کچھ ان دھماکوں کی زد میں آتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، مثلا ایٹم اور ہائیڈروجن بم کے دھماکے، احتراق پذیر گیس کے دھماکے، آتش فشانی دھماکے، قدرتی گیسوں کے دھماکے اور شمسی دھماکے، ان سب کے نتائج ہی تباہ کن ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اس خالق کی شان دیکھیے کہ ہمیں کوئی کہے کہ فلاں دھماکہ ہوا ہے اور وہاں بربادی کے بجائے بڑی بڑی عمارتیں، فیکٹریاں اور باغات مورز وجود میں آ گئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یقیناً اس کو پاگل قرار دیں گے کیونکہ یہ مشاہدات کے برعکس ہے۔ مگر یہی تو شان تھی بگ بینگ دھماکے کے پیچھے، کہ ایک تقریب سے تعمیر، اور ایسی تعمیر کہ زمین و آسمان ایسے شاندار عوامل تخلیق پائے کہ جن کو دیکھ کے عقل ورتا حیرت ہے۔ زمین کا سائز، سورج کا سائز، سورج اور زمین کا فاصلہ، سورج کی شعاؤں کی ویو لینتھ، پانی کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات، زمین کی فضا میں موجود گیسیں، کشش ثقل، سب کی سب اسی تناسب میں موجود ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہی تو تھا، اور صرف ایک کن کہنے سے اس کی شان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اگر ان میں فرق پڑ جاتا تو انسانی زندگی ممکن نہ ہوتی۔ کیا ایسا کسی ہستی کی مداخلت کے بغیر ممکن تھا؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہوا میں ریت، بجری اور سیمنٹ کو یوں ہی اچھال دیا جائے اور وہ جب زمین پر بیٹھے تو ایک خوبصورت بنگلے کی صورت اختیار کر جائے جو انسانی رہائش کے لیے موزوں ترین ہو، یا پھر روشنائی کے قطروں کو اچھال دیا جائے اور جب وہ نیچے گریں تو غزل لکھی ہوئی ہو؟ شاید ایسا صرف کارٹونوں میں ہی ممکن ہے، لیکن حقیقی دنیا میں یہ محال ہے۔ لیکن یہی ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک کن سے کہا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو محض کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ایک منظم نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کسی برتر ہستی کی موجودگی ضروری ہوا کرتی ہے، جو کہ یہاں پہ ثابت ہو چکی ہے۔ ان حقائق نے بہت سے سائنسدانوں جیسے پال ڈیوس، ڈبلیو پریس، جارج گرین اسٹائن اور مالیکولر بائیولوجسٹ مائیکل ڈینٹن کو کسی برتر ہستی کا اعتراف کرنے پہ مجبور کر دیا ہے اور وہ خدا کے وجود پہ ایمان لیا ہے۔ لیکن بگ بینگ کی مکمل تھیوری
اسلام کے بھی مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس تھیوری میں کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کچھ نہ تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ہود سورہ 11 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 7 میں ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح ابن عبان کی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں حرکت پیدا فرمائی تو اس سے جھاگ پیدا ہوئی اور اس جھاگ سے دھواں نکلا۔ پھر جھاگ کو پانی کی سطح پہ باقی رہی اور اس سے خشکی پیدا کی گئی، اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا، جبکہ دھواں بلند ہوا اور اس سے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک پوری کی پوری آیت سورہ قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ دخان کے نام سے۔ امام غزالی مکاشف القلوب میں اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، پھر جب پانی میں تلاطم خیز موجیں پیدا ہوئیں جن سے تہ بتہ دھوئیں کے بادل اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی، اور اس سے زمین و آسمان بنائے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پھر ان دونوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا، جس کے دباؤ سے زمین و آسمان کے طبق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ تاہم سائنسدانوں کے بقول بگ بینگ سے پہلے وقت ہی موجود نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں تھا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر بگ بینگ کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ اس لیے سائنسدانوں کے پاس کوئی ایونٹ، کیونکہ کسی بھی واقعے کا حتمی جواب نہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا اور اس کا ظہور کیسے ہوا۔ نقطہ انطلاق سنگولیرٹی، یعنی وہ نقطہ جس میں دھماکے کے نتیجے میں کائنات مورد وجود میں آئی، اس سنگولیرٹی کو دوسری پہلی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ظہور کیسے ہوا۔ اس کا بھی جواب سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے۔ اب تک سائنسدان جو کچھ اندازہ لگا پائے ہیں وہ یہ ہے کہ دھماکہ ہونے کے بعد 1 ملی سیکنڈ کے 32ویں حصے میں کیا ہوا، مگر جب سائنسدان مزید پیچھے جاتے ہوئے 1 ملی سیکنڈ کے 42ویں حصے تک پہنچتے ہیں تو اس مقام پہ فزکس کے مروجہ تمام قوانین کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اور اس مقام پہ ایک ایسی مہا تھیوری کی ضرورت پیش آتی ہے جو فزکس کے تمام قوانین کو ایک ہی تھیوری کے تابع کر دے۔ تھیوری آف ایوری تھنگ۔ یہ دونوں تھیوریز ابھی تک سائنسدانوں کے دماغوں میں تو ضرور ہیں، مگر تجرباتی طور پہ کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ماہرین طبیعت نے ایک اور تھیوری، ملٹی ورس تھیوری بنائی۔ اس کے مطابق ہماری کائنات اکیلی نہیں بلکہ ان گنت کائناتوں میں سے ایک کائنات ہے، کہ جس میں اتفاقی طور پہ وہ تمام حالات بن گئے جو زندگی کی پیدائش کے لیے موجود تھے۔ اس تھیوری کو سائنسدانوں کی بہت بڑی تعداد کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ ہماری کائنات کے علاوہ کسی اور کائنات کا وجود ہو سکتا ہے۔ اس کو کسی بھی طور پر مشاہداتی یا تجرباتی طور پہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کئی اور سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایک دھماکہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ درجہ حرارت اس دھماکے کے مرکز میں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دھماکے کا اثر پھیل جاتا ہے ویسے ویسے اس کا درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ دھماکے کے بعد جب یہ کائنات بنی اور پھیلنا شروع ہوئی تو بیرونی حصوں کا درجہ حرارت نسبتاً کم ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ کائنات کے دو مختلف کونے جن کا آپسی فاصلہ کائنات کی مجموعی عمر سے زیادہ ہے، یہ دونوں کونے ایک ہی درجہ حرارت رکھتے ہیں۔ ہاں، ایسا ایک صورت میں ممکن ہے جس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ آپ گرم چائے کے کپ میں ٹھنڈا دودھ ڈال کے چھوڑ دیں، مکس نہ کریں۔ ٹھنڈا دودھ گرم چائے میں پھیلتا جائے گا اور کچھ دیر کے بعد دودھ اور چائے دونوں آپس میں مکس ہو جائیں گے اور کپ کا درجہ حرارت یکساں ہو جائے گا۔ کائنات کا درجہ حرارت یکساں ہونے کے لیے بھی بگ بینگ کے وقت ایسا کچھ ہونا ضروری ہے سائنس کے مروجہ اصولوں کے مطابق، لیکن جہاں پہ سائنس فیل ہو جاتی ہے وہیں میرے رب کا کمال شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی بگ بینگ کے نتیجے میں جب مادہ وجود میں آیا تو اتنا وقت ہونا چاہیے تھا کہ جس میں تمام مادہ آپس میں مکس ہو جاتا، تاکہ اس کے بعد وہ مادہ جتنا مرضی چاہے پھیلتا اگر اس کا درجہ حرارت یکساں ہوتا۔ ایکسیپشن پرووز دا رولز یہاں پہ ثابت ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بگ بینگ ہونے کے بعد فوراً جب مادے کا پھیلاؤ شروع ہوا تو اتنا وقت نہیں تھا کہ مادہ آپس میں پوری طرح مکس ہو پاتا۔ البتہ ایک صورت میں ایسا ممکن تھا کہ مادے کے آپس میں مکس ہونے کی رفتار روشنی کی رفتار سے تیز ہوتی، مگر ایسی صورتحال میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ آل سیڈ اینڈ ڈن، بگ بینگ تھیوری کے ان مسائل کو حل نہ کر
پانے کی وجہ سے بہت سے سائنسدانوں نے اس نظریے کے متبادل نظریات پہ تحقیق کرنا شروع کر دی ہے، جس میں پلازما کاسمولوجی، باؤنسنگ کاسمولوجی، اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل، ایکپریٹو ماڈل جیسے کہ مختلف نظریات کو اب سوچا جا رہا ہے، جو بگ بینگ کے ساتھ ہی کے نظریات ہیں کہ یہ تمام نظریات بگ بینگ کے مسائل کے جواب دیتے دیتے مزید نئے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ ابتدا کائنات کو سمجھنے کے لیے جتنا گہرائی میں جا رہا ہے اتنا ہی کائنات کی پراسراریت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور انسان کو بے اختیار اپنی عقل کی کم مائنگی کو جاننا پڑتا ہے، اور بے اختیار کہتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔